अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमेरात है और 17 सितंबर 2020 सवाल जवाब दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। ये इसका दूसरा पार्ट है जो आम सवालात पर मुश्तमिल है। इसका पहला पार्ट निकाह के ऊपर आपके सामने पेश किया गया। पूछा गया है कि मौलाना आजकल ये आम रवाज हो गया है कि जब लोग कोई सामान दिलवाते हैं या कोई काम करवाते हैं किसी का तो उसमें कमीशन लेते हैं। उस कमीशन का शरई हुक्म क्या है? देखिए, कमीशन के बारे में एक बात बुनियादी तौर पे जान लें। जिससे कमीशन लिया जा रहा है उसको ये बात मालूम होना चाहिए कि ये कमीशन खाने वाला आदमी है हमारे दरमियान में। अगर ये उसको मालूम है कि मैं सामान दिला रहा हूँ अपना कमीशन लूँगा, मैं किराए पे मकान दिला रहा हूँ अपना कमीशन लूँगा, हत्ता कि हाफिज़ साहब को तरावी के लिए मस्जिद दिलाते हैं वो भी कमीशन लेते हैं। गरचे हाफिज़ साहब वाला जायज़ नहीं है, लेकिन ये कमीशन अगर बता दिया जाए और उसको मालूम हो कि ये कमीशन लेता है तो फिर ऐसी शक्ल में कमीशन लेना जायज़ है। पूछा गया लोहे के पलंग पर नजासत लग जाए तो किस तरह साफ़ किया जाए? साफ़ करने का सबसे पहला तरीका पानी होता है, पानी के ज़रिए साफ़ किया जाए। एक साहब ने सवाल किया है मुरादाबाद से कि मौलाना एक नई बात सुनने में आई कि अगर कोई आदमी की दाढ़ी हो और वो जमाल दाढ़ी हो, जमाल दाढ़ी वो कहते हैं कि जब आई दाढ़ी उस वक्त से उसने कभी ब्लेड नहीं लगाया तो उसको कहते हैं जमाल बाल। बहरहाल वो किस माने में है अल्लाह मालूम। तो उन्होंने जो सवाल किया है कि यहाँ पर उनके साथ हुआ होगा या मशहूर हुआ होगा या वहाँ मसला हुआ होगा कि जमाल बाल वाला अगर अपनी दाढ़ी धुल करके किसी को दे दे, पानी में दे दे, तो ऐसी शक्ल में उसके पानी से इलाज किया जाता है और बुखार उतर जाता है। देखें, अगर वो ये सुन्नत समझकर करते हैं तो ऐसी तो कोई हदीस नहीं है। और ना ये अक़ीदा रखना चाहिए कि जमाल बाल धुलने से जो है वो शिफा मिल जाती है। लेकिन ऐसी एक हदीस ज़रूर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल था, वो बाल गरचे दाढ़ी का नहीं था, ज़्यादा चांसेस हैं कि सर का था। सर का बाल एक नबी की बीवी ने एक नलकी में रख रखा था। ऐसे नलकी थी जैसे नरकल कहते हैं उसके अंदर, और जब कोई बीमार होता था तो वो पानी उसमें डालती थी नरकल में और नीचे गिलास लगा देती थी और वो पानी पिला देती थी। बहुत से मरीज़ों को शिफा होती थी। अगर वहाँ से ये इस्तिदलाल किया गया है तो फिर जायज़ हो जाएगा। लेकिन हमारा कहना है कि बाल का कमाल नहीं था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल का कमाल था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को ऐसे करना एकदम जायज़ है। सही रवायत पे ये बात मौजूद है, क्योंकि वो तो बेचारे दिन भर दाढ़ी ही धुलते रहेंगे। क्योंकि आजकल तो कोरोना भी चल रहा है, इतना बुखार होगा कि इनको बुखार आ जाएगा दाढ़ी धुल के। हर वक्त जब धुलेंगे दाढ़ी तो क्या नतीजा निकलेगा। बहरहाल ये कोई सुन्नत तरीक़ा नहीं है। अल्लाह के रसूल की दाढ़ी भी जमाल थी। अल्लाह के रसूल ने कभी दाढ़ी धुल करके अपनी ज़िंदगी में, और ये भी हुज़ूर को नहीं मालूम था कि लोग हमारे बाल को इस तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाल चूँकि आपने दिया बतौर तबर्रुक के, तो उससे जो है वो जायज़ का फतवा निकला। लेकिन नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा किया नहीं है। पूछा गया मौलाना मन्नत का शरई हुक्म क्या है? अगर किसी ने नज़र मानी है, चाहे काम पूरा हो चाहे ना पूरा हो, फिर भी नज़र पूरी करनी पड़ेगी। मिसाल के बार आपने नज़र मानी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ूँगा, काम आपका हो जाए 2 रकात नमाज़ पढ़िए। ये अलग बात है कि नज़र मानना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये ऐसा लगता है कि अल्लाह आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, ये एक रिश्वत की शक्ल लगती है। ये कोई अच्छा तरीक़ा नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मान लिया तो शरई लिहाज से नज़र क्या है, मानी जाएगी। लिहाजा अगर काम पूरा हो जाता है तो नज़र को पूरा करना वाजिब है। एक सवाल किया गया है, बहुत ही इसके लिए बहुत तहकीक की ज़रूरत है। फ़िल वक्त में जो जवाब दे रहा हूँ हो सकता है बाद में मैं इस पर और भी बात करूँ। पूछा गया है कि मौलाना शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम ऐसा है कि जो दिन और महीने के लिहाज से मना किया गया हो,
کہ یہ کام فلاں دن نہ کیا جائے. تو اگر اس میں ایک اصولی بات معلوم ہو جائے تو آپ جتنی باتیں کہتے ہیں 13 تاریخ کو نہیں ہو، 3 تاریخ کو نہیں ہونا، فلاں کام نہیں ہونا، آج یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. میرا جہاں تک اپنا اندازہ ہے، جو چھوٹا موٹا ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت میں کوئی دن اور کوئی تاریخ میں کوئی کام منع نہیں کیا گیا ہے. اگر یہ بنیادی طور پر آدمی کو اصولی طور پر بات معلوم ہو جائے تو جتنے مسئلے سوسائٹی میں مشہور ہیں وہ سارے کے سارے مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. یہ ہم نے بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا، منگل کو فلاں کام نہیں کرنا، بال نہیں کاٹنا، رات میں یہ نہیں کرنا، دن میں یہ نہیں کرنا، ایسی بہت سی چیزیں لوگوں نے مشہور کیا ہے. میرا جہاں تک علم ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور اگر کسی صاحب کو مل جائے تو میری اصلاح کر دے. پوچھا گیا پرندوں اور جانوروں کو پنجرے میں قید کر کے پالنا کیسا ہے؟ جانور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جانور کہلاتے ہیں گھریلو اور ایک جانور کہلاتے ہیں جنگلی. گھریلو جانور جو ہیں ان کو پنجرے میں رکھ کر کے، اب سفید خرگوش ہے مثال کے طور پر، اب سفید خرگوش کو اگر آپ چھوڑ دیں تو بلی کیا ہے؟ کھا لے گی. یہ ڈومیسٹک ہے، یہ گھریلو جانور ہے، لہذا آپ اس کو وہ جانور، وہ خرگوش جو جنگل میں رہتا ہے، آپ اس کو پنجرے میں رکھ کر نہیں پال سکتے ہیں. تو جو جانور جنگل میں رہنے والے ہیں ان کو قید کرنے کا انسان کو اختیار نہیں ہے. جیسے بعض لوگ طوطا پالتے ہیں، طوطا جنگلی جانور ہے. وہ طوطے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مختلف کلر کے، وہ ڈومیسٹک ہیں، ان کو پالا جاتا. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو فوراً دوسرے جانور، چیل وغیرہ کیا کرے گی؟ ان کو کھا لے گی. تو وہ جو ہرا والا طوطا ہے بڑے سائز کا، اس کو جو وہ لوگ پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ واٹس ایپ پر جو میسج آتے ہیں کہ اس میں لکھا رہتا ہے جو میں ایمان والا ہوگا وہ ضرور شیئر کرے گا، اس طریقے سے لکھنا اور کہنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک دم غلط بات ہے. ایسا لکھ کر کے لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے. پھر بعض لوگ اب اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. یہ ساری باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوچھا گیا کہ ایک شخص امام کے ساتھ ایسی حالت میں شرکت کرتا ہے جب وہ زائد رکعت پڑھا رہا تھا، اس کی اقتدا درست ہوگی یا نہیں، اور نماز صحیح ہو گئی؟ زائد رکعت میں شرکت کرنے سے وہ مقتدی نہیں سمجھا جائے گا، اقتدا درست نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک شیعہ پڑھے لکھے آدمی نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، اور قرآن کی اس آیت کو انہوں نے دلیل میں پیش کیا. قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. انہوں نے ترجمہ اس کا نکال لیا کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے. اگر ایسے ترجمہ نکالیں گے تو اسی قرآن میں لکھا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كَانُوا شِيَعًا، کہ جن لوگوں نے دین میں پھوٹ ڈالی وہ شیعہ تھے، وہ اس سے بڑے شیعہ تھے. اگر ایسے قرآن کے معنی کو اور ترجمہ کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہاں بھی شیعہ لفظ آیا ہوا ہے اور بہت خطرناک معنی میں آیا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقات کیا، دین کو بانٹا، وہ کون تھے؟ وہ لوگ کانو شیعان، وہ لوگ شیعہ تھے. یہ تو معنی کے لحاظ سے بھی ایک حد تک صحیح ہو جائے گا. تو ایسے خدا کے واسطے جو ہے وہ دلیل نہیں دیں. پوچھا گیا ہے کہ میں پھول کا تاجر ہوں اور پھول کا بیاپار کرتا ہوں. میری دکان سے زیادہ تر مجھے معلوم ہے کہ لوگ لے جاتے ہیں پھول اور قبروں پر چڑھاتے ہیں، تو ہماری یہ تجارت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے. اگر ایک چیز اسی کام کے لیے بنی ہے اور وہ کام ناجائز ہے تو آپ سب کچھ ناجائز ہو جائے گا. اصول سمجھ لیں، نہیں سمجھے بات. پھول اگر صرف قبر پر چڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے تو آپ وہ کام کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ناجائز ہو جائے گا. لیکن پھول کا کام وہی نہیں ہے، پھول کا کام بہت سا ہے. اگر بہت سا کوئی کام ہے اور اس سے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو جو غلط کام کر رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، آپ سے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے چاقو ہے، اب ایک آدمی چاقو کی فیکٹری لگاتا ہے اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے فلاں آدمی نے تمہارے چاقو سے گلا کاٹ دیا. بھائی اس نے گلے کاٹنے کے لیے چاقو نہیں لگایا تھا، لہذا چاقو کا کام اگر صرف گلا کاٹنا ہوتا تب تو ٹھیک تھا، لیکن چاقو کا دوسرا بھی کام ہے، لہذا چاقو کی فیکٹری لگانا یا چاقو بیچنا جو ہے نا وہ ناجائز نہیں ہو سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ آج کل بڑے شہروں میں
جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے قبر کے ساتھ ایک پاؤڈر ڈال دیتے ہیں قبر کے اندر، اور وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ جسم جلدی گل جائے۔ شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے؟ ایک دم غلط ہے، شریعت نہیں چاہتی ہے ایسا کیا جائے۔ فطری طور پر شریعت چاہتی ہے کہ باڈی ختم ہو، کیمیکل ڈال کر کے، پاؤڈر ڈال کر کے باڈی کو ختم کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف شریعت نے ایک بات کہی ہے کہ جن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو کافور جانتے ہیں؟ کافور کے گولیاں اس کو پیس کر کے جو ہے وہ ماتھے پر اور گھٹنے پر، ہتھیلیوں پر، اس سب پہ مردے کے رکھا جاتا ہے۔ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 7 اعضاء جو سجدے میں اللہ کے سامنے ہوتے تھے، ان کو جلدی سے کیڑے مکوڑے نہ کھائیں۔ تو پتہ چلا کہ کیڑوں مکوڑوں کو نہ کھانے کا انتظام کیا گیا، تم نے کھانے کا انتظام کرا دیا، تو شریعت کے روح کے کیا ہو گیا؟ خلاف ہو گیا۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سر مبارک کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لوگ الگ الگ باتیں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ جو ہمارے اہل تشیع ہیں انہوں نے اس میں بہت مبالغہ کیا، اور زیادہ تر ہماری تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو ذکر ملتا ہے وہ انہی کی کتابوں سے ہم نے لکھا ہے، بھلے لکھنے والا سنی کیوں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے۔ اب صحیح بات اس میں کیا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزید نے تو اس میں کچھ نہیں کیا ہے، جو ہوا ہے وہ عبیداللہ بن زیاد کے دربار میں ہوا ہے۔ تو بہرحال مختلف روایتیں ہیں، کسی کے بارے میں ٹھوس طریقے سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس میں صحیح بات کیا ہے، کیونکہ دونوں نے جو ہے مبالغہ آرائیاں کی ہیں، واللہ عالم۔ پوچھا گیا کیا سود کی رقم جس سے لی ہے اسی کو بغیر بتائے ہوئے ہدیہ کر سکتے کہ نہیں؟ سود کی رقم ہدیہ کسی کو نہیں کی جا سکتی، نہ اسی کو نہ کسی کو دوسرے کو۔ سود کے بارے میں ایک اصول ہے کہ یرجع الشیء الی اصلہ، کہ سود کو اس کے اصلی جگہ آپ لوٹا سکتے ہیں۔ اصلی جگہ مطلب کہ آپ نے اسٹیٹ گورنمنٹ سے سود لیا ہے تو آپ اسٹیٹ گورنمنٹ کو سود کیا کر سکتے ہیں؟ لوٹا سکتے ہیں۔ مہاجنی سود لیا گیا ہے تو اسی مہاجن کو سود کیا ہے؟ لوٹایا جا سکتا ہے، ورنہ سود جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص امام مسافر کے پیچھے نماز عصر میں قاعدے میں شریک کر یہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز کس طریقے سے پڑھے؟ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ احناف کے مطابق طریقہ ہے، مجھے دوسرے مسلک کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ امام مسافر ہے، امام کون ہے؟ اس کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، وہ 2 رکعت پڑھ کر کے تشہد میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے سلام پھیر دیا۔ ایک صاحب پہنچے کب؟ جب وہ دوسری رکعت میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے سلام پھیر دیا۔ اب امام صاحب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مسافر ہیں اور مسافر کے علاوہ دوسروں کو نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کو کہنا چاہیے کہ میں مسافر ہوں، آپ اپنی نماز پوری کر لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو بیچارے کو پیچھے والے کو معلوم ہی نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا 4 رکعت پہ اس نے کیا کیا ہے؟ سلام پھیرا ہے۔ یہ امام صاحب کی ذمہ ہے۔ بہرحال امام صاحب نے بتا دیا، اب یہ بندہ جو جا کر کے شریک ہوا یہ اپنی نماز کیسے پوری کرے؟ تو اس میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھے، 4 پڑھنی ہے اس کو کیونکہ یہ تو مقیم ہے، 2 رکعت نماز پڑھے اس طریقے سے کہ پہلی 2 رکعت میں خاموش کھڑا رہے اور کچھ نہ پڑھے، یعنی نہ سورہ فاتحہ پڑھے اور نہ سورت پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے۔ اب دوسری رکعت کا جب تشہد کر لے، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور ایک سورت بھی پڑھے، پھر چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور ایک سورت بھی پڑھے۔ یہ طریقہ لکھا ہوا ہے ہمارے فقہ کی کتابوں میں، لیکن مجھے اس پر کوئی دلیل آپ بولیں تو یقینی بات ہے فقہ نے لکھا ہے تو کہیں نہ کہیں دلیل ہوگی، ہمارے علم میں نہیں ہے اور دوسرے کا مسلک بھی مجھے معلوم نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ پوچھا گیا مکان جب بنتا ہے تو اس کے چاروں کونے میں کیل ٹھونکتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا کوئی عمل ہے؟ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ جھاڑ پھونک کا ایک عمل ہے۔ اگر اس کو دم کر کے لگاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں کیونکہ شرعی لحاظ سے کوئی اس میں غلط کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ طریقہ ہے ہم ہی کو نہیں معلوم تھا، آپ نے سوال کیا تو معلوم ہوا، اگر شریعت ہوتی تو ہم کو بھی معلوم ہوتی کم سے کم،
لہذا حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ عاملوں کا اپنا کیا ہے بتایا ہوا ایک ٹٹکا ہے۔ پوچھا گیا ہمارے علاقے میں ایک مسجد میں ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں جو سامان لا کر کے رکھا جاتا ہے وہ صدقے کا ہوتا ہے، لوگ مرغا لا کے چھوڑتے ہیں، بکرا چھوڑ دیتے ہیں، اور مدرسے میں وہاں بچے ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس بکرے بچے کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو وہ امام صاحب اور مؤذن صاحب وغیرہ کا کھانا یا اساتذہ کا کھانا کیسا ہے؟ جب یہ بات معلوم ہے کہ اس میں جو چیز بھی رکھی جا رہی کیا رکھی جا رہی ہے، جیسے آپ یہ سمجھ لیں صدقے کا ایک ڈبہ ہے، اب صدقے کے ڈبے میں یہ بتا دیا گیا، اس پہ لکھا بھی ہے صدقے کا ڈبہ، جو بھی پیسہ ڈال رہا ہے اس کا مطلب صدقے کا ہے، تو ایسی شکل میں بغیر تملیغ کے وہ آدمی نہیں کھا سکتا جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ ہاں اگر مؤذن صاحب بھی صاحب نصاب نہیں ہیں، امام صاحب بھی صاحب نصاب نہیں ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، طلبہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، تو جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ 3 روزہ ہے، اگر 3 روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ 10 مسکین کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسکین کو 1.25 کلو گیہوں ایک کھانے کے بدلے میں، تو 10 دن کے لحاظ سے آپ نکال لیں 1.25 کلو کو 10 سے انٹو کر دیں، جتنا کلو گیہوں آئے گا وہ اس کا کفارہ بنے گا۔ پوچھا گیا لون پر گاڑی خریدی اور خریدنے والے نے دوسرے صاحب کو دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ لون بھر دیجئے اور جو لون ہے آپ بھر دیجئے، گاڑی بھی آپ کی ہے، تو اس میں گنہگار کون ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ لون ادھار پر گاڑی لینا کوئی گناہ تو ہے نہیں، لون اگر انٹرسٹ کے ساتھ ہے تب معاملہ آئے گا، انٹرسٹ کا اس میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ذاتی طور پر سوال کریں، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں دعا کا ایک طریقہ افضل ہے، ایک طریقہ جائز ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی دعا مانگی جائے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے، جس لحاظ سے بھی کریں، ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، بہرحال اللہ کی حمد ہونی چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہونا چاہیے، پھر اپنی دعا رکھنی چاہیے، پھر آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ اور افضل طریقہ ہے۔ اب رہا یہ کہ کوئی آدمی ڈائریکٹ دعا مانگ دے، ویسا اٹھایا ہاتھ ربنا آتنا فی الدنیا، یا جو بھی دعا مانگنی ہے اللہ اولاد دے، اس طریقے سے دعا مانگنا جائز ہے، قبولیت کے چانسز کم ہیں۔ نمبر 3، اگر ایک آدمی دعا مانگتا ہے اور دعا میں حمد کے بجائے درود سے دعا شروع کرتا ہے، جیسے ہاتھ اٹھاتا پہلے بولتا اللہم صلی علی محمد، پھر دعا مانگتا ہے، تو ایسی شکل میں یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں درود سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، جس نے بھی کہا ہے، اور انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حدیث میں منع ہے کہ درود سے دعا شروع کی جائے، لیکن حدیث میں کوئی ایسی حدیث نظر نہیں آئی، آج میں نے بہت تحقیق کیا کہ وہ حدیث ملے جس میں حضور نے منع کیا ہو کہ لوگوں درود سے دعا کو شروع نہیں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ضرور حدیث موجود ہے کہ ایک صاحب نے ڈائریکٹ دعا مانگی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے دعا میں بڑی جلدی کر دی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے حمد کریں پھر درود شریف، یہ تو کہا، لیکن ناجائز کہہ دینا ایک بڑی بات ہے۔ اچھا اب رہی یہ بات کہ جو لوگ عامل لوگ ہوتے ہیں یا وظیفہ بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے منہ میں ایک کامن جملہ ہوتا ہے کہ شروع آخر میں 5 مرتبہ درود شریف پڑھو پھر یہ بات کرو۔ یہ جملہ جو کہا جا رہا ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ ان سے کہنا چاہیے تھا کہ 1 مرتبہ آپ اللہ کی تعریف کریں، پھر 2 مرتبہ درود پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، جو بھی، کیونکہ وہ تمہارا نمبر بنایا ہوا ہے، کہیں حدیث میں تو لکھا نہیں ہے 1 مرتبہ بولو 11 مرتبہ پڑھواؤ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے زیادہ کرواتا ہے جو کبھی درود نہیں پڑھتے، اسی بہانے ان سے درود پڑھواتا ہے۔ تو وہ جو یہ کہتے ہیں آگے پیچھے درود ایک کامن جملہ ہو گیا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن یہ کہ ناجائز ہے، ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں، ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو اس طریقے سے کہنے کے بجائے میں عاملین کو مشورہ دوں گا کہ ان کو چاہیے کہیں کہ ثنا پڑھو، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر جو ہے یہ وظیفہ کرو جو بھی ہے، اور آخر میں پھر درود پڑھو، تب تو صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ حمد کا نام نہ لیا جائے اور صرف درود کو مقدم کر دیا جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بیوی کا دودھ غلطی سے یا جان بوجھ کر کوئی آدمی پی لے تو اس کا نکاح رہتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں
بیوی جو ہے رضائی بہن اس وقت بنے گی جب رضاعت کی مدت میں دودھ پیے. یہ جو شوہر نے دودھ پیا اگر جان بوجھ کر پیا ہے تو حرام کام کیا ہے, نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن انجانے میں پیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایک بات. دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ غیر محرم کا جھوٹا حرام ہے یا نہیں. غیر محرم کا جھوٹا حرام نہیں ہے, مکروہ ہے. عورت مرد غیر محرم کا جھوٹا پیے, پانی پیے, کھانا کھائے, یہ مکروہ ہے, کیونکہ اس میں کیا ہے, فتنے کا اندیشہ ہے. اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بعض لوگوں نے مکروہ تنزیہی کہا ہے, لیکن مکروہ کہا ہے سب نے. ایک بات اور مشہور ہے کہ بھائی بہن کے علاوہ کوئی بھی ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ نہیں پی سکتے. مطلب ایک دودھ ہے گھر میں رکھا ہوا, بھائی نے پیا تو بہن صرف پی سکتی ہے, بقیہ کوئی بھی نہیں پی سکتا ہے. ان کو شک کیا ہے کہ یہ رضاعت ثابت ہو جائے گی. یہ تو اگر ایسے بھینس کے دودھ سے رضاعت ثابت ہو جائے گی تو پورا گاؤں رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے, ہے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ معلوم نہیں کیوں لوگوں نے, ایک صاحب نے باقاعدہ کہا کہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ دودھ صرف بھائی بہن پی سکتے ہیں, بقیہ کوئی نہیں پی سکتا ہے. لہذا یہ سوالات تھے جو آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.